बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने अर्ज़ किया कि वजह हुज्जियत इल्म उसूल जो है वो क़त है, इल्म है और इत्मीनान है। जब इत्मीनान और इल्म आ गया तो वो इत्मीनान और इल्म जो है वो हुज्जत होता है। अब ये अलग बहस है कि ख़ुद यही इल्म और इत्मीनान या क़त जो भी आप इसे कहें ये हुज्जत होता है, ये ख़ुद भी एक मसला उसूलिया है और वहाँ आप इसको हल करते हैं। वहाँ जो है उसके बाद आप कहते हैं कि भाई ये मुसल्लमात में से है कि क़त हुज्जत है। और यहाँ पर क्योंकि ये मुंतही बे इल्म हो गया तमाम मसाइल इल्म उसूल, इसलिए इल्म उसूल जो है वो उसकी हुज्जियत साबित हो गई, उसमें कोई कलाम नहीं है। और हमने कहा यही फ़र्क है हमारे उसूल में और अहल सुन्नत के उसूल फ़िक़्ह में, और ये फ़ारिक़ असासी है कि हम कहते हैं कि जहाँ मुंतही पे इल्म होगा वो हुज्जत होगा, और जो दूसरा यानी हमारे बरादरान अहल सुन्नत का वो है उसूल फ़िक़्ह, वो मुंतही पे इल्म होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका ज़्यादा जो है वो क़यास और इस्तिहसान और मसालिह मुरसला और इस क़स्म के गैर इल्मी क़वाइद उनके पास हैं, और जिनके ज़रिए वो इस्तिंबात करते हैं हुक्म शरई का। तो वो उसूल फ़िक़्ह और है, हमारा उसूल फ़िक़्ह और है। ठीक, अच्छा। उसके बाद रह गया कि आप भी अगर वो करते हों तो आप भी क़यास करते हैं, वो भी क़यास करते हैं। जैसे हमने अभी कहा था कि हमारे यहाँ भी ये बात हुई कि इब्न जुनैद जो है वो क़यास का कायल था, और उसूली जो हैं वो क्योंकि उधर से उसूल को लिया है जो हम इल्ज़ाम लगाने वाले, ये अहल सुन्नत से लिया है, और अहल सुन्नत क़यास पे अमल करते हैं। उसूल पे अमल करने का मतलब फिर रिवायत से इतना दूर चले जाना है कि आप फिर क़यास पे अमल करना शुरू कर दें। वो जिससे वो क़यास कहते हैं और कि ये लोग क़यास पे अमल करते हैं, वो क़यास जो मुंतही बे इल्म हो जाए, वो क़यास फिर हमारे यहाँ भी हुज्जत है या नहीं है? ये कौन सा क़यास है जो मुंतही बे इल्म होता है? बेतनक़ीह मनात, ठीक है ना? जहाँ पर क़यास जो है वो बेतनक़ीह मनात है वो हुज्जत है, ठीक है ना? हम उसको क़यास नहीं कहते हैं। वो उसूल में अगर किसी ने आके ये कह दिया मसलन इग़सिल सौबका मिन अबवाल मा ला युअकल लहमुह, ठीक, रिवायत ने तो ये कहा कि अपने कपड़े को बोले माला युअकल से अगर वो हो गया है तो आप उसको धोएं। ठीक, अब कपड़ा नहीं है, ठीक, ये है तो इसको धोना पड़ेगा या नहीं धोना पड़ेगा? इसको धोना पड़ेगा। फिर ये आपने क़यास किया है, तो क़यास नहीं किया, ठीक है ना? इसलिए कि बेमुनासिबत हुक्म मौजू हम कहते हैं कि ये जो कपड़ा है इसमें कोई खुसूसियत नहीं है सोप में कि सोप को ही धोना है, ठीक है ना? बोले माला युकल लहमु से, बल्कि हर वो चीज़ जिस पे वो आज बोल असावल बोल उसको आपको धोना है, ठीक है ना? ये क्या है? ये तनक़ीह मनात है, ये बेमुनासिबत हुक्म मौजू है और क़तई है कि जब आपके पास इग़सिल सौबका मिन अबवाल मा ला युअकल लहमुह इसके लिए आ गया, इससे ये इसका लिए भी यही हुक्म होना क़तई है, तनक़ीह है मना। और जी जो हमने बात की कि हमारा जो उसूल है इसका मुंतहा जो है इल्म पर है, मुंतहा भी इल्म है, जबकि उसूल के जो अक्सर मबाहिस ज़ुनून से मुताल्लिक़ है, और फिर जो उसूल अमलिया है वहाँ तो शक वाल कैफियत और उससे निकलने के लिए काम ज़ुनून की कैफियत या इत्मीनान यहाँ हो जाए, ये एक रास्ता है हमारे। अक्सरियत तो फिर हमारे भी मुंतहा भी इल्म नहीं है। ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि हमने जब उसूल फ़िक़्ह पढ़ा है तो फिर आपने कहा कि मुकल्लफ जब मुल्तफ़ित होता है तो इम्मा अन यहसल लहुल क़त्ल औ ज़न औ शक, ये तीन सूरतें होती हैं। क़त्ल तो बहुत कम होता है, सारा मसला हमें कहाँ आता है? जहाँ पर ज़न और शक है वहाँ पे हमें मसला आता है। तो आपका उसूल जो है वो या क़त्ल हासिल होता है या ज़न हासिल होता है या शक हासिल होता है, और सिर्फ क़त्ल उसूल नहीं है, क़त्ल भी उसूल है, ज़न भी उसूल है, शक भी उसूल है, ठीक है ना? और वो बाब क़त्ल भी उसूल हो गया और ज़ुनून ख़ासा भी उसूल है,
اور اگر آپ انسداد کے قائل ہو جائیں تو ظنون عامہ بھی اصول ہے، اس سے ہٹ کر شکوک بھی اصول ہے، وہاں بھی آپ کہتے ہیں اصول عملیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ خواب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر زن ہوتا ہے اس سارے زن کو آپ حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں مانتے. کس زن کو آپ حجت مانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا، کیونکہ آج یہ آن لائن کو ایڈمٹ کرنا ہی میری ذمہ داری رہ گئی ہے. اس میں میرا خیال کوئی میسج ادھر آ رہا ہے، کوئی رہ گیا تو وہ پھر معاف ہی کریں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا ادھر باہر. اچھا آ جائیں، کیونکہ ہمیں جب تک قط نہیں ہوگا کوئی ہے ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اصول منتہی بے علم. قط تو ہو گیا. جو ظنون عامہ کی بات کریں، آپ انسداد کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ دلیل انسداد تمام ہو گیا اس لیے ظن نے مطلق حجت ہو گیا. جب ظن مطلق حجت ہو جاتا ہے اس پر بھی دلیل قطعی ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ حجیت ظن مطلق پر دلیل آپ کو قطعی چاہیے، اور قطعی دلیل کیا ہے؟ دلیل انسداد. دلیل انسداد قطعی دلیل ہے نا، یعنی ہم یہی بحث کرتے ہیں نا کہ یہ دلیل انسداد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہمارے پاس بہت تکالیف کثیرہ ہیں اور باب علم و علمی منصد ہے، ہم بہائم کی طرح نہیں ہیں، ہم احتیاط کریں مفرد ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا ہے الا ان کے ہم ظن مطلق پہ عمل کریں. ٹھیک، یہ مقدمات یا تمام ہیں یا تمام نہیں ہیں. اگر تمام ہیں اور علمی ہیں تو مطلق ظن حجت ہے، اور اگر تمام نہیں ہیں اور علمی نہیں ہے تو مطلق ظن حجت نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا نا؟ اب آپ تو ہم نے مطلق کہا تھا، اب آپ آ جائیں ظن خاص پر. ظن خاص یعنی وہ خبر واحد جس سے ظن خاص پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظن خاص پیدا ہوتا ہے یعنی ظن پیدا ہوتا ہے، اس کی حجیت پر، اس خاص ظن کی حجیت پر. یعنی خبر واحد جو ایک خاص ظن ہے، ظن مطلق نہیں ہے، اس خاص کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس یا نبا دلیل ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا باقی ادلہ آپ کے پاس دلیل ہوں گی، یا سیرۂ عقلائیہ آپ کے پاس دلیل ہوگی، جس دلیل کی بنیاد پر آپ قطعی طور پہ کہیں گے کہ خبر واحد حجت ہے. پھر جملہ مسئلہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے پہلے جا کے کہا کہ مکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان يحصل له القطع او الظن، جو ظن حاصل ہو گیا تو پھر اس ظن کی حجیت پر کیا چاہیے؟ دلیل قطعی چاہیے، تب جا کے خبر واحد حجت ہو جائے گا. وہاں قضا کیا ہو گیا؟ اصول عملیہ شک. واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ حالت شک میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس حساب جاری کرنا ہے، ہمیں دلیل قطعی چاہیے. لا تنقضوا الیقین بالشک کے ساتھ آپ اتنا زیادہ کیوں وہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ دلیل قطعی ہے یا نہیں ہے. اب لا تنقضوا الیقین کو تو ہم نے بہت زیادہ وہ کر لیا، اور اس پہ ہر کلمے پہ ہم بہت زیادہ بحث کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں اور فلان کرتے ہیں. اس سے ہمیں کم از کم یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم معصومین سے جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے، اخلاقیات میں آئے، عقائد میں آئے اور باقی احکام میں آئے، ان سب کو ہمیں درایت کرنی چاہیے. آپ میں اور باقیوں میں فرق یہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ درایت اگر آپ مثلا مجالس میں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کھول رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا وہ نہیں ہے، ٹھیک. لیکن کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، آپ کی روایت پیش کرنے کے انداز میں اور باقیوں کی روایت پیش کرنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے. ایک ثانی نہیں ہے کہ آپ کو روایت پیش کرنی چاہیے. پھر ہم جتنا یہ لا تنقضوا الیقین کو بچپن سے، یعنی علمی بچپن سے، حوزے میں جب سے آتے ہیں تب سے ہم اس کو پیٹتے رہتے ہیں اور تکرار کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں باقی احادیث کو بھی تکرار کرتے رہنا چاہیے. احادیث کے ساتھ ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کو جو توفیق ہے اجباری حاصل ہوئی ہے، یہ ویب سائٹ والی، ٹھیک. آپ لوگوں سے مراد آپ سب کو حاصل ہے نا، آن لائن والوں کو بھی. کل جو آپ نے میسج کیا ہے جس کے پاس جو ہے، ٹھیک ہے، محرم کے 10 دن جو عشرہ پڑھ رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، وہ لوگ بڑا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد کیوں نہیں کرتے ہیں؟
اس لیے کہ اس کے استعمال کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے انسان غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور یہ اب آپ کے استعمال کی جگہ ہو گئی. آپ اس کو احادیث کو کریں، اور مخصوصاً جو آپ لوگوں کا کام ہے وہ درایت ہے. احادیث پر بے شک مباحثہ کریں، اور یا جو بھی جہاد سمجھ میں آتا ہے اس کو تھوڑا سا آزادی سے لکھ کے گروپ میں شیئر کریں کہ بھئی میرے ذہن میں یہ چیزیں آئی، یہ غلط تو نہیں ہے، صحیح تو نہیں، یہ صحیح ہے، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، اس حدیث کو یہ نیا اینگل ہے، اس اینگل سے اس بات کو سمجھی جا سکتی ہے، نہیں سمجھی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے پھر اگر باقی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کی شروحات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان شروحات اور تعلیقات اور ان سے بھی استفادہ کر سکتا ہے انسان کہ بھئی ان احادیث سے علماء نے کیا سمجھا ہے، وہ کیا اس پہ لکھتے ہیں، اور اس کو ہم آگے کیسے چلا سکتے ہیں. خلاصہ آپ کی یہ بات ختم ہو گئی نا کہ آپ نے کہا علم اصول فقہ منتہی بے علم ہوتا ہے، در حال کہ یہ جو علم اور ظن اور شک تینوں پر مشتمل ہے. یہ تینوں حالت میں مکلف کو ظن حاصل، قط حاصل ہوتا ہے، یا ظن حاصل ہوتا ہے، یا شک حاصل ہوتا ہے. جواب میں اصول فقہ تینوں میں کو جب تک علمی نہ کرے تب تک نہ قط حجت ہوتا ہے. خود قط کی حجت پر بھی علمی دلائل چاہیے، تب جا کے قط حجت ہوگا، وإلا قط بھی حجت نہیں ہوگا. ہمیں قط حجیت قط پر بھی علمی دلائل چاہیے. پھر حجیت ظن مطلق ہو تو بھی علمی دلائل چاہیے، حجیت ظن خاص ہو پھر بھی ہمیں علمی دلائل چاہیے. اسی طرح جو اصول عملیہ ہیں جو ہمیں حالت تحیر سے شک کی حالت میں ہوتے ہیں اس سے نکالتا ہے، اور وہاں سے ہمیں حالت یقین تک پہنچاتا ہے. یعنی حالت یقین اور قطعی تک پہنچانا، وہ اس کا معذریت اور منجزیت دینا ہے. آپ مثلا کہیں کہ آپ کہتے ہیں حالت یقین تک پہنچاتے ہیں، اور اصول عملیہ ہمیں کسی بھی علم تک نہیں پہنچاتے ہیں، اسی تحیر میں ہم باقی رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی حکم شرعی تو نہیں ہوتا نا. دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ سب قطع کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور ظن کے لیے قطع تو ہوتے ہی ہو حجت ہے، لیکن ظن تو ہمارے لیے ذاتاً تو حجت نہیں ہے، تو اس کے لیے جب تک دلیل نہ ہو تو اس وقت حجت نہیں قط کس نے کہا ذاتاً حجت ہے نا. جب کسی چیز کے بارے میں قطع ہو، یقین ہو، اس حجت میں ہے؟ پھر دلیل کی تو ضرورت نہیں ہے قطع. اچھا، ایک ملحد کو قط ہو جاتا ہے خدا نہیں ہے، اس کے نزدیک تو اس کے لیے اپنی باتوں کو دلیل بنا کے بحث تو کرتے ہیں نا. نہیں، آپ کہیں یہ حجت ہے. حجت کا مطلب یہ ہو گیا نا کل قیامت کے دن وہ جو ہے ولی ہے، اس کے لیے معذر ہے یا منجز ہے. یہ قط جو ہے، ایک آدمی کو، ایک ملحد کو قط ہو گیا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک غالی کو قط ہو گیا امیر المومنین رب ہے، ٹھیک ہے نا. تیسرے ملنگ کو قط ہو گیا نماز نہ پڑھیں پھر بھی جنت ساری ہماری ہے. حجت ہے سارے قط. اس کے نظر آسما اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن واقعی میں تو حجت نہیں ہے. اب وہ خود اپنے لیے جب وہ ایک قطع ثابت کر رہے ہیں آسم، اس کو جس طریقے سے بھی ہو، تو اب ملحد تو اسی وجہ سے تو دلیل قطع ہونے پہ آسم. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ قط پہ ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اسے قط ہے، وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا. اسے قط ہے اس لیے وہ ملحد ہے، اسے قط ہے اسی لیے وہ غالی ہے، اسے قط ہے اسی لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہا. ہم اس یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ اسے قط ہے یا قط نہیں ہے، اسے تو قط ہے، ٹھیک ہے نا. اس قط کی حجیت آپ کے نزدیک کتنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں حجیت قط تو ذاتی ہے، اس کو تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ظن معتبر حجت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اور قط کو آپ نے کیسے برابر کر دیا. ٹھیک، ہم آپ سے کہیں گے قط کی طرف سے حجت، اس کی حجت کہاں سے ذاتی ہے؟ اگر اس کی حجت ذاتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے حجت کو سلب نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ تین جو مثالیں میں نے دی ہیں اس سے حجت کو سلب نہ کریں. نہیں، قطع نہیں ہے، یہ اس کو بڑی مشکل سے قط حاصل ہوتا ہے، اور اس نے بڑی تحقیق کر کے قط حاصل کیا کہ علی رب ہے. جی انسان کو حاصل ہو گیا، انسان جو ہے وہ اپنے عقل کا محتاج ہے، جو عقل کی ہے اس سے بھی تو عقل کی کے ذریعے انسان نے فیصلہ کرنا کہ کب اللہ کا نبی ہے کب اللہ کا نبی نہیں. اس میں حق کی حجت ذاتیت تو اس کی نظر آ رہی ہے کہ ایک انسان مکمل مخلص ہو کے، مکمل خالص ہو کے تحقیق کرتا ہے کہ میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں. وہ اتفاق ایسا ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ عقل اللہ تک نہیں پہنچا، تو وہ تو معذور ہے.
جاہل قاسم جاہل مفسر کی اگر بیٹ دیکھی جائے ٹھیک ہے. تو عقل کی ویلیو ہے نا اس میں یہاں سے کہ ایک انسان خالص ہو کے تحقیق کرنے کے باوجود خدا تک نہیں پہنچا تو وہ معذور ہو جائے گا چاہے وہ کافر رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی ان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے یہ بے عقل شخص جسے خدا نہیں ملا ہے اس کا بھی احترام ہے اور یہ بھی جنت جائے گا. یہی ہو گیا نا، عقل کا احترام ہے، اس لیے یہ بے عقل شخص جس کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی اور خدا کا انکار کر رہا ہے، یہ خلاف عقل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا جو انکار وہ کر رہا ہے اگر اپنی دلیل کی بیس یہ خلاف عقل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا انکار کر رہا ہاں کیونکہ عقلی اعتبار سے اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق تو ہے. خلاف عقل ہے. ابھی ہم استدلال میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا. انکار خالق خلاف عقل ہے، اور خلاف عقل پہ آپ اس کو ایمنسٹی دے رہے ہیں عقل کے نام پہ. یہی ہوا نا. وہ ایسا ہے نا کہ عقل ہمیں خدا تک لے کے جا رہی ہے، اللہ تک تو نہیں لے کے جائے. اللہ اور خدا، یہ جو آج کل کہتے ہیں خدا حافظ نہ کہو اللہ حافظ کہو، یہ آپ اس گروپ میں ہیں. خدا تک لے جا رہی ہے، اللہ تک نہیں لے جا رہی. نہیں آجر وہ نظم کائنات کے تحت ایک عقلمند انسان یہ تو درک کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے عقل سے اس نتیجے تک پہنچتا ہے، قطع اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جو بھی اس کو تعبیر کریں، خالق نہیں ہے، منعم نہیں ہے، اس کو یہ قطع حاصل ہو گیا. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں یہ قطع حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل سے پہنچا ہے یہاں تک، اور عقل کو ایمنسٹی حاصل ہے، احترام حاصل ہے. ہم کہتے ہیں اگر وہ اپنی عقل سے خلاف عقل نتیجے تک پہنچے، پھر بھی اس کی عقل کو ایمنسٹی ملے گا، اس کو حجیت ملے گی، اس کو اعتبار ملے گا؟ یقیناً نہیں ملے گا. مثال تھوڑی چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں، مثال اسی طرح کی مثال چینج کریں گے، اصل بات آپ وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جس میں عقل نہیں ہے، دیوانہ، ٹھیک، وہ خدا تک اگر نہیں پہنچ رہا ہے، وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، کل وہ جہنم نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس میں عقل ہی نہیں ہے. یہاں تک تو ہم مان سکتے ہیں، اس کو تو ہم مان سکتے ہیں. گزارش ہے نا سب کہ اگر ہم خدا کی حجیت کے قائل نہیں ہوتے تو کوئی تو بیس ہو جس کی بنا پر مطلب ہم کہہ سکیں کہ جس کی بنا پر ہم آگے جا سکیں. تو مطلب اگر قطع کی حجیت کے قائل اگر نہ ہو تو پھر کون سی چیز بیس بنے گی؟ وہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا. آپ نے کہا قطع کی حجت ذاتی ہے، اس پہ بحث ہی نہ کرو. ہم نے کہا بحث کرتے ہیں، دکھاؤ ذرا ذاتی ہے. تو پھر یہ مشکل پیش آ گئی، حل تو کرنا پڑے گا نا. اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تو بیس چاہیے اس لیے ہم غلط بیس لیتے ہیں، پھر ان کی بات ہی ماننا چاہیے. ہمیں احکام استنباط کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے بیس. ہم قیاس کو بیس کر لیتے ہیں، ہم استحسان کو بیس کر لیتے ہیں، ہم مسائل مرسلہ کو بیس بنا لیتے ہیں. کو احکام تو مل جائیں گے نا. طریق جس سال ہونا چاہیے، جس طریقے سے قطع حاصل ہونا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ قطع وغیرہ یعنی اس میں قید لگائیں. وہاں آپ پڑھیں تو وہ جب قطع حجیت، اس کی حجیت ذاتی ہے تو آپ اس قسم کی کوئی قید بھی نہیں لگا سکتے. جب ذاتی ہونے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جاتی ہے. تو کوئی چیز تو ہونا جس کی بیس پر ہم آگے بات کریں. وہ تو بات کریں گے نا، وہ پھر بات کریں گے، وہاں پہنچیں گے تو ہم وہ چیزیں نکالیں گے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج اب آپ نے کہا جناب یہ تو ذاتی ہے، اس کو آپ نے اس کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ ظنون کے ساتھ، جن کی حجیت ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ادھر سے بڑے اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی ہے، اس کے ذاتی کو بھی پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ یہ ذاتی ہے. ٹھیک. اور اگر اس کی حجیت ذاتی نہ ہوئی اور حجت ہوا، بقول آپ کی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہے، اس لیے حجت ہو جائے گا نا، ذاتی نہیں ہوگا. تو اس میں اور ظن خاص میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
دونوں کی حجیت پر دلیل ہے، یہ نا، جب دونوں کی حجیت پر دلیل ہو گیا تو دونوں برابر ہو گئے، آپ کی بات ختم ہو گئی. واضح ہے؟ خوب آج ہمارا یہ بحث نہیں ہے حجت حجت قط ذاتی ہے یا ذاتی نہیں، یہ ہماری بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے یہ ہے کہ یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے کہ ہم اسے مسلم لے لیں کہ یہ حجت قط تو ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے دوسرے کے ساتھ کیسے ملا دیا. یہ جب اس کی بحث آئے گی وہاں پہ بحث کریں گے، ٹھیک ہے، وہ جلد ثانی میں جا کے آ جائے گی. آ جائیں واپس اور تھوڑا سا آج تعریف علم اصول کو کر کے آج کی بحث کو ہم ختم کرتے ہیں. تعریف علم اصول جو ہے اس کے بارے میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ شرح اسم ہے. جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں وہ شرح اسم ہے. یہ آپ کے فائدے میں بہت پڑھتے رہے ہیں کہ یہ شرح اسم ہے. شرح اسم جب ہوتی ہے تو وہ جامع اور مانع نہیں ہوتی. تو شرح اسم پر یہ اعتراض اگر کوئی کرتا ہے کہ یہ جامع نہیں ہے، یہ مانع نہیں ہے، تو اعتراض ہی صحیح نہیں ہے. جب وہ اعتراض ہی صحیح نہیں ہے تو آپ جو بھی شرح اسم لے کے آئیں گے اس میں کہیں نہ کہیں جا کے یہ مشکل پیش آئے گی کہ یہ جامع نہیں ہے اور یہ مانع نہیں ہے. ٹھیک، ایک تو یہ بات ہوگی. اسے سمجھنے کے بعد ہم ابھی تعریف جو مرضی کریں اور جس کو بھی آپ دیکھیں اس نے ایک نئی تعریف دی ہے، اس نئی تعریف کے نتیجے میں اصول میں کوئی فرق آتا ہے یا اصول فقہ کو یہی رہتا ہے؟ یہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. فرق آ سکتا ہے، اصول فقہ میں فرق آ سکتا ہے، اس کی تبویب میں بھی فرق آ سکتا ہے. اگر کوئی نئی تعریف دینے کے بعد نئی تبویب دے دے حد اقل، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ نا کہ نئی تعریف دینے کے بعد وہ کہے جی نہیں آپ صحیح نہیں سمجھے تھے، آپ نے انسان کو حیوان ناطق کہا تھا، اس میں یہ سارے شامل ہو گئے. انسان کی جو تعریف ہے وہ حیوان متفکر ہے، اب یہ لوگ رہ گئے، یہ ختم ہو گیا اس میں سے، انسان میں سے، ٹھیک ہے نا. مثال کہہ رہا ہوں نا. اگر ایسا ہو تو پھر تو تعریف کا فرق ہو گیا. اگر تعریف جو ہے وہ نہ یہ حیوان نہ ہی ناطق یا متفکر، یہ جنس حقیقی بھی نہیں ہے، فصل حقیقی بھی نہیں ہے. اگر یہ جنس فصل حقیقی نہیں ہے تو پھر تو کیا فرق پڑتا ہے آپ متفکر کہیں یا ناطق کہیں، ٹھیک ہے نا. بالآخرہ یہی ہے نا سارے. یہ حیوان ناطق کہیں بھی تو یہی سارے ہیں، حیوان متفکر کہیں تو بھی یہی سارے ہیں. ترتیب جو ہے وہ یہی ہے. ہم جب لکھیں گے حیوان ناطق کو تو بھی اسی طرح لکھیں گے، حیوان متفکر لکھیں گے تو بھی اسی طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور سب کو پتہ بھی ہے. تو یہ اصول فقہ کی تعریف کے ساتھ بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے نا. تعریفیں تو بہت ساری آ گئی، کس نے یہ تعریف کی، اس نے کی طرح، یہ خارج ہو گیا تعریف سے، یہ نکل گیا تھا، یہ شامل کر دیا ہم نے، یہ ہنر کر دیا ہم نے، اور ہم نے جامع مانع کو کر کے کیا کیا ہے، آخر میں یہی اصول نکل آیا. اسی اصول کی تبویب کی کیا ہے؟ تبویب بھی یہی ہے جو ابھی صاحب کفایہ والی چل رہی ہے، اسی طرح ہی ہم چل رہے ہیں، ٹھیک. اچھا، اب رہ گیا آیا کوئی نئی تبویب ہے یا نہیں ہے؟ نئی تبویب ہے. تبویب کی حد تک علماء نے پیش کیا ہے کہ اصول فقہ جو ہے وہ اس طرح اس کے تقسیم ہونے چاہیے، اس کے ابواب اس طرح ہونے چاہیے، اس کا سیر بحث جو ہے وہ اس طرح ہے، ٹھیک. لیکن اس کے مطابق انہوں نے کتابیں تالیف نہیں کی ہیں. تھوڑا بہت شہید صدر نے تھوڑا سا مختلف کیا، ٹھیک. اور ان پہ مشکل بھی یہی پیش آ گئی کہ آپ حلقات پڑھیں تو وہ بالکل الگ چیز ہو گئی. اس کے بعد جب آپ درس خارج میں جاتے ہیں تو وہ سارا اس بیس پہ دوبارہ جو سارے درس خارج ہیں کفایہ کے بیس پہ، ٹھیک. تو وہ ادھر سے جا کے پھر دوبارہ وہ کفایہ کی طرف پلٹ کے آنا پڑ گیا. درمیان میں جو حلقات ہیں وہ ہو گئے، مفقودہ ہو گئے، سارے حلقات وصل نہیں ہوئے، ٹھیک. خوب اس کو سمجھنے کے بعد کہ جو بھی آپ تعریف کریں آخر میں چیز یہی ہے، ٹھیک. ہم شروع کرتے ہیں. جو تعریف اس کی بیسک تعریف ہے، پہلے اس کی تعریف ادلہ اربعہ سے کی گئی، ٹھیک ہے. موضوع ہے علم اصول ادلہ اربعہ ہے، ٹھیک. اس دور سے آگے نکل کے ہم بات کر رہے ہیں. اس سے آگے نکلیں تو جو تعریف کی گئی وہ تھا انہو علم بالقواعد الممہدہ لاستنباط الحکم الشرعی، ٹھیک ہے نا. کہ وہ قواعد جنہیں استنباط حکم شرعی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، علم اصول اس کو کہتے ہیں.
ٹھیک. اب اس میں کافی مشکلات تھیں. ان میں سے جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو پھر اس کو شامل نہیں ہوئی، اصول عملیہ کو شامل نہیں ہوئی. استنباط حکم شرعی، اصول عملیہ میں تو کوئی استنباط حکم شرعی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. بس یہ تعریف جو ہے شامل نہیں ہے اصول عملیہ کو، اور اصول عملیہ میں آپ اچھا خاصا بحث کرتے ہیں. آپ درس غاری میں کم از کم 2-3 سال لگا دیں گے، اصول عملیہ میں 2 سال تو آپ لگائیں گے ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 1 سال میں اصول عملیہ ختم کر پائیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ڈپینڈ بھی کرتا ہے ہم کتنے درس پڑھ پاتے ہیں. اور اس پر یہ جو گزشتہ تعریف اور اس تعریف کو جو مرحوم آخوند نے ایک تتمہ جوڑ کے مکمل کر کے ایک چیز پیش کی اور کہا کہ یہ تعریف ہے. اس میں آپ نے کہا تھا، مرحوم آخوند کا اضافہ بیان کیا ہم نے نہیں کیا؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اضافہ کیا اول انتہا الی وظیفۃ عملیہ. ٹھیک ہے نا. وہ جو علم ہے بقواعد ممہدہ لاستنباط حکم شرعی یا انتہا الی وظیفۃ عملیہ. ٹھیک ہے نا. کہ آپ کو یا حکم شرعی ملتا ہے یا وظیفہ عملیہ ملتا ہے. اور علم اصول کا سارا موضوع یہی ہے، جو علم اصول کی تعریف ہے وہ یہ ہے. ٹھیک. خوب یہ کیوں ان کو اضافہ کرنا پڑا کہ یا وہ کیا ہو، منتہی ہو بے وظیفے عملیہ. ٹھیک. اس لیے کہ آپ نے کہا جناب یہ جو ہے وہ قواعد ممہدہ ہیں جو کیا کرتا ہے، استنباط حکم شرعی کے لیے ہے. اس میں حکم شرعی نہیں ہے، اس میں وظیفہ عملی ہے. جو وظیفہ عملی دے رہا ہے وہ حکم شرعی نہیں دیتا. ٹھیک. اور دوسرا اگر آپ کہیں جناب اس میں یہ حکم جو ہے یہ حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں کو شامل ہے، اور جب یہ حکم ظاہری کو شامل ہو گیا تو یہ حکم شرعی تو ہو گیا نا. لیکن بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے اس طرح حل کیا، کہا بھائی آپ کو وہ آگے اول انتہا الی کیا ہے اصول عملیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو حکم شرعی ہے وہ یا حکم شرعی واقعی ہے یا حکم شرعی ظاہری ہے. جب وہ حکم شرعی ظاہری ہے تو یہ رفع عن امتی ما لا یعلمون جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، حکم ظاہری تو دیتا ہے. اصول عملیہ ہے، حکم ظاہری دیتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے تو حرام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ جو دے رہا ہے یہ حکم ظاہری جو دے رہا ہے اصول عملیہ، یہ خود حکم ظاہری ہے، یہ استنباط حکم ظاہری نہیں کر رہا. ہم نے کہا کہ یہ اصول کی تعریف میں کیا کہا کہ وہ قواعد ہیں جو استنباط حکم شرعی کے لیے قرار پائے ہیں. یہ نا رفع عن امتی ما لا یعلمون سے استنباط نہیں ہوتا، یہ خود حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس لیے ہم نے کہا کہ ان کو کل شیء لک حلال. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس پہ یہ اشکالات لازم آتے ہیں. اس اشکال کو آخوند نے اس طرح رفع کرنے کی کوشش کی کہ اس کے آخر میں انہوں نے کیا لگا دیا، اول انتہا الی اصول العملیہ. اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں غیون کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ٹھیک ہے نا. آپ کو کہا کہ بھئی خبر واحد آپ کی تعریف میں شامل نہیں ہوئی، تو آپ کے جناب کہ یہ کیا استنباط حکم شرعی کے لیے ہوتا ہے یا اصول عملیہ کے لیے ہوتا ہے یا اور خبر واحد کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کہیں جی نہیں شہرت رہ گئی، اور شہرت کے لیے ہوتا ہے. یہ تو گننا ہو گیا، یہ تعریف نہ ہوئی. ٹھیک ہے نا. تعریف ایسی ہونی چاہیے جو اصول عملیہ کو شامل ہوتے ہی ہو، نہیں کہ اصول عملیہ کو تعریف میں شامل کر دیں. بات واضح ہے نا. ٹھیک ہے. خوب یہ ان پر اعتراض ہوا، اور باقی اعتراضات ان کے جوابات اور اس کے ہماری تعریف کی وجہ سے یہ ہم نے ہنر کر دیا اور فلان کر دیا بہت زیادہ ہے. ٹھیک. ہم نے بھی کہا تعریف جو مرضی کریں چیز یہی رہنی ہے، اس لیے ہمیں اس میں بھی کوئی حساسیت نہیں ہے. ٹھیک. شاہد صدر نے آ کے تعریف میں کہا کہ علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکہ، یعنی انہوں نے نئی چیز لا کے دے دیا.
ٹھیک کہ آپ جو کہتے ہیں یہ علم القواعد الممہدہ ہے تو وہ قواعد ممہدہ شامل ہو جاتا ہے قواعد اصولیہ کو بھی اور قواعد فقہیہ کو بھی. جو قاعدہ لا ضرر ہے وہ بھی استنباط ہے حکم شرعی کے لیے ہے. ٹھیک وہ آپ کے اس تعریف نے وہ خارج نہیں کیا، اس لیے ہم نے اس کو بدل کے کیا کہہ دیا، عناصر مشترکہ کہہ دیا. جب عناصر مشترکہ کہا تو جو قاعدہ فقہیہ ہے وہ عنصر مشترکہ نہیں ہے، وہ تمام ابواب فقہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باب طہارت میں ہے، وہ باب فلان میں ہے، وہ باب فستان میں ہے. اور وہ قاعدہ جو تمام ابواب میں ہو بغیر کسی اختصاص کے اسے ہم کہیں گے قاعدہ اصولیہ. تو وہ جو قاعدہ اصولیہ ہے جو کہ موضوع مسائل علم اصول ہے وہ کیا ہوگا، وہ عناصر مشترکہ ہوگا. ٹھیک یہ وہی جو قواعد ممہدہ ہے وہی قواعد سے مراد وہی قواعد ممہدہ استنباط کے لیے جو قاعدہ تمہید ہوا ہے وہ مختص نہیں ہوتا ہے، وہ خود بخود خارج کرتا ہے کس کو، قواعد فقہیہ کو. ٹھیک ہے نا، قواعد فقہیہ وہ قواعد نہیں جو استنباط حکم، استنباط کا مطلب یہ ہے کہ سب ابواب میں اس کا اختصاص نہ ہو کسی باب کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ وہی عبارت اخرى ہے، یعنی وہ جو پرانی تعریف ہے اس میں یہ عناصر مشترکہ شامل ہے. آپ اسے عناصر مشترکہ کہیں تو بھی یہی ہے، آپ اسے قواعد ممہدہ کہیں تو بھی یہی ہے. یعنی قواعد ممہدہ پہ اعتراض وارد ہو اور وہ اعتراض ہم عناصر مشترکہ سے رفع کریں. ٹھیک، وہ جنہوں نے پھر شہید صدر کے اتباع کیے وہ عناصر مشترکہ کی تعریف کیا جاتا اور ان کے اپنے شاگردوں میں. ٹھیک، ہم بھی کوئی ایسی تعریف لے کے نہیں آئے کہ آسمان سے کہ جو کہیں اس پہ کوئی اشکال وغیرہ وارد نہیں ہے. ٹھیک، ہم کہیں علم الاصول هو العلم بالقواعد العامہ، قواعد الممہدہ کہیں تو بھی یہی ہے، کوئی عامہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. یہ نا وہ قواعد جن علم بقواعد ہے تو یہ ممہدہ کے یا عامہ کے، التی یستعملها الفقیہ، جسے فقیہ استعمال کرتا ہے. کس کے لیے؟ کدلیل علی الموقف الشرعی. آپ حکم شرعی کہیں اس کے بعد حکم شرعی کے بعد آپ کہیں جناب یہ حکم شرعی جو ہے یہ تو خود حکم شرعی تھا، یا اس سے حکم شرعی استخراج نہیں ہوا، یا اصلاً یہ حکم شرعی نہیں ہے کیونکہ اصول عملیہ میں بعض جگہ پہ سرے سے حکم نہیں ہوتا، موقف عمل شرعی تو ہوتا ہے. تو یہ شامل ہو گیا، اصول عملیہ کو بھی شامل ہو گیا، آپ کے باقی سب کو بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جو کہ ایسے قواعد جس کو وہ استعمال کرتا ہے کس کے لیے؟ استنباط کے لیے. بعض لوگوں نے استنباط لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، استنباط الحکم شرعی، یا کہ التی یستعملها کہیں، بات پھر وہی ہے، سب پہلے کہہ رہے ہیں کہ آخر میں نتیجہ وہی ہے. کوئی ایسی تعریف جو بالکل جامع و مانع ہو وہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ سارے شرح اس میں، یہ تعریف پہ جنس و فصل ہے ہی نہیں. ہمیں اصول کے جنس و فصل کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں انسان کے جنس و فصل کا علم نہیں ہے، تو اصول کے جنس و فصل کا کہاں سے علم ہو گیا. ٹھیک، ہاں، خلاصہ یہ ہو گئی تعریف علم اصول. اس میں ہم اکتفا کرتے ہیں. باقی تمام نے جو تعریفیں کی ہیں ان کو بھی بیان نہیں کرتے، ان پہ جو واقعوں نے اعتراض کیے ان کو بھی بیان نہیں کرتے. تمام اعتراض اور تعریف اور اس کے نتیجے میں بات ابھی تک جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ یہ شرح اس میں کوئی ایسی جامع مانع تعریف آ نہیں سکتی ہے جس پہ کوئی اعتراض نہ آئے. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے بالکل وہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری تعریف پہ آپ جتنے بھی اعتراض کرنے کرو، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے یہی علم اصول، جو مرضی تعریف کرنا آخر میں پڑھنا انہیں ابواب کو ہے. ٹھیک، تو ہم بھی انہیں ابواب کو شروع کرتے ہیں. جو استنباط کی ایک بات کی زمینہ نکال کی اصول عملیہ، یعنی کیا کہتے ہیں کہ استنباط یعنی اصول میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایسا قاعدہ کہ جو تمام ابواب میں استعمال ہو تو اس کو ہم استنباط کی زمینہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جو قاعدہ فقہیہ ہے جو خاص باب سے ہے تو یہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی اس کے ذریعے استنباط تو ہوتے ہیں نا، اگر اسی باب میں ہی ہو بے شک ہو، لیکن استنباط کے لیے استعمال ہو سکتے وہ قاعدے. وہی اسی لیے استنباط حکم شرعی کلی قید لگاتے ہیں علم اصول میں. ٹھیک ہے نا، کہ علم اصول ان یعنی جو قواعد فقہیہ ہے اس سے بھی استنباط ہوتا ہے اسی باب کے لیے، وہ مسائل علم اصول میں سے نہیں ہے، وہ مسائل علم فقہ میں سے. ٹھیک ہے نا،
علم اصول صرف جو قاعدہ طہارت میں کام آتا ہے اس کو بیان نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان قواعد کو بیان نہیں کرتا جو ہر جگہ کام نہیں آتے، ٹھیک، قواعد کلیہ جن کو یہ بھی اب جب جامع معنی اور جامع آپ بناتے ہیں، وَإِلَّا اللَّفْظِ سعید جو ہے اس کی دلالت کیا ہے، یہ بھی استعمال میں کام آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ مطلق واجب العرض کے لیے ہے، وہ صرف تراب کے لیے فلان ہے، یہ سب ساری جو لغوی آپ بحث کر رہے ہیں یہ سب بھی کس لیے کر رہے ہیں؟ استنباط حکم شرعی کے لیے کر، ٹھیک ہے نا، یہ اصول نہیں ہے، تو یہ لغت ہے، آپ ایک رجال پہ بحث کر رہے ہیں۔ مدد سے اصل یہ تعریف کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ ہم اسے شرح اسمی کہتے ہیں، تو آخر ویسے کوئی اس تعریف کے اعتبار سے بھی کوئی ترقی مثلا اس میں کوئی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اصل مثلا اس طرح سے اعتراضات آئیں گے، اس طرح اٹھتے رہیں گے، یا اس میں بھی مطلب کوئی ترقی کا پہلو جس سے مطلب آسانی ہو سکے کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ ہم نے بڑی ترقی کر کے تعریف پیش کی تھی، آپ کو نہیں لگی ترقی، ہم کیا کریں ہم نے ترقی کر کے تعریف پیش کی ہے نا، یہ تعریف جو ہم نے پیش کی یہی ترقی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی ترقی اچھی ہوتی ہے، کبھی ترقی واپس چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، نیا پاکستان جو ہے ابھی ترقی ہے یا نہیں ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی نظر ہے، ٹھیک، اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ تعریفیں، وہ جو پہلی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ تھی کہ یہ قواعد مماہدہ لاستنباط الحکم شرعی ہے، بیسک جو تعریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ہے، اس سے پھر آگے چلتے چلتے آج جہاں تک ہم پہنچے وہاں پہنچے ہیں، درمیان میں بہت کچھ ہے، اور ہم جو تعریف کر رہے ہیں ہمارا یہ کوئی ادعا نہیں ہے کہ یہ تعریف جو ہے تعریف تام ہے اور یہ جامع و مانع ہے، اس لیے کہ شرح اسم ہے، ٹھیک، یہ ماننے کے بعد ہم نے تعریف پیش کی، اب آپ کی مرضی ہے ہماری تعریف کی تعریف کریں یا تعریف نہ کریں، ترقی یہی ہے۔ شکریہ صاحب، اصل میں شروع میں تو کئی تعریفات جو الگ سے مطلب ہم نے وہ تھا کہ میں اصل میں ابتدائی ایک آدھ دو کلاسیں جوائن نہیں کر سکا تھا، اس وجہ سے تعریف آج کی ہے، ہم اپنی تعریف ایسی نہیں کرتے کبھی بھی علم اصول کی تعریف آج کی ہے، اور آج بھی تھوڑا مختصر سا بحث کی ہے، اس میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ تعریف عملاً آپ کو کوئی زیادہ چیز مشکل وہ نہیں کرے گی، عملاً ہم نے اشارہ کیا تھا، عملاً تب ہوتی ہے جب آپ تعریف کو جدا کرنے کے بعد پھر اس میں تبدیلی لے کے آئیں علم میں بھی، اور کہیں جی ہم یہ نئی تعریف لے کے آئے ہیں اس وجہ سے یہ چیز فرق کر دیں، یا حد اقل جو کچھ موجود ہے اس کی تبویب میں فرق کر دیں کہ بھئی ہماری تعریف کی وجہ سے یہ نئی تبویب یہ آ گئی، ٹھیک، اور پیش کی ہیں علماء نے تبویب پیش کی ہیں، اس کے مطابق آگے لکھا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا پھر بہت مشکل ہو جائے گا، جس طرح چلتا آ رہا ہے اس کو سارے کو چھیڑ دیں اسٹرکچر کو تو مشکل ہو جائے گی آگے لوگوں کو سمجھنا بھی فلان کرنا بھی، اس لیے اگرچہ تبویب مناسب یوں ہے لیکن ہم اس طرح چلتے ہیں، ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم